अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध जारी है, जिसके दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से PTI के रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब PTI कल बरोज़ इतवार कराची में पावर शो करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PTI कराची में जलसा कर पाएगी या नहीं। नाज़रीन, एक तरफ तो PTI की स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तफाक होने के बावजूद मुज़ाकरात का अमल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मुज़ाकरात में कौन रुकावट बन रहा है? हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर कोई राह निकालने में क्यों नाकाम है? इस समेत मुल्की सियासत से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। बड़ी कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हर तरफ से जो है वो एक भूचाल आया हुआ है पिछले कोई महीनों से कि जी कोई मुज़ाकरात शुरू होने हैं। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लें, स्पीकर भी कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लें, और आप लोगों की तरफ से भी ये पेशकश आ रही है, पर वो ग्राउंड तक क्यों नहीं पहुंच रहे मुज़ाकरात? कोई किसी से राब्ता शाब्ता भी हुआ है या बस हवाई बातें अभी तक सिर्फ? प्रोग्राम में तो आपने बड़ी मेहरबानी बुलाया, कम शिरकत का मौका मिलता है, लेकिन बहुत से प्रोग्राम्स में मैं ये बात करूं कि आपने वो एक कैंपेन देखी होगी जो PTI ने चलाई थी, अपने ऑफिशियल चैनल से चलाई थी, जिसका वो हेडर ये था या कैंपेन ये थी कि खान नहीं तो खाकम बदहन, पाकिस्तान नहीं। जी। तो जिस जगह के ऊपर कैंपेन ये चल रही हो कि खान नहीं तो चाहे मुल्क बेशक ना रहे, वहाँ पे आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि निगोशिएशंस में किस हद तक सिंसेरिटी हो सकती है। अगर निगोशिएशंस का मकसद सिर्फ ये है कि आप 190 मिलियन पाउंड, क्या मैं कहूँ उसको, करप्शन कर लें, या आप किसी एक डेवलपर को 190 मिलियन पाउंड यानी $250 मिलियन, यानी तकरीबन 1/4 अमाउंट जो हमारी पूरी IMF का सालाना प्रोजेक्ट जो कर्जा है या उसका जो स्केल है जी, उसका 1/4 आप एक शख्स को दे दें और उससे 400-500 कनाल ज़मीन भी ले लें, और फिर आप बोलें कि मुज़ाकरात उस सूरत होंगे अगर आप मुझे रिहा कर दें, तो फिर आप मुझे बताइए कि वो मुज़ाकरात कैसे होंगे। तो होता ये है कि हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, हम सियासी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। हम कहते हैं आपने अगर इलेक्शंस पे कोई बात करनी है, आपने जमहूरियत पे कोई बात करनी है, अगर आपने सियासी पस मंज़र को बेहतर करने के हवाले से कोई बात करनी है, तो आप आइए, हम सारे मिलते हैं, हम तमाम सियासी जमातें हैं, सर जोड़ के बैठते हैं। ये बात वज़ीर आज़म 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं, 1 मरतबा भी काबीना के इजलास में ऐलान कर चुके हैं। स्पीकर साहब के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझसे नहीं डायरेक्टली बात करना चाहते तो आप स्पीकर साहब, जिनका दफ्तर न्यूट्रल है, वहाँ पर चले जाइए। और फिर आपने ये देखा है कि एक तरफ बात होती है कि हाँ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ खान साहब की हमशीरा जो हमारे लिए भी बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, वो कहती हैं कि जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो बात करेगा वो गद्दार है, कुछ लोग कहते हैं जो बात करेगा वो एजेंट है एस्टेब्लिशमेंट का। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। आधे प्रोग्राम्स में मैं जाता हूं तो वही मेरे दोस्त जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं सामने बैठकर ये कहते हैं कि आपके इख्तियारी कुछ नहीं है, आपसे हम बात क्यों करेंगे। फिर हम पूछते हैं हमसे बात नहीं करेंगे तो भाई किससे बात करेंगे? ये सवाल तो दोनों तरफ से उठाया जाता है। वो कहते हैं कि नून लीग के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत कहती है कि भाई PTI वालों आपके पास इख्तियार नहीं है। फिर अगर बात की जाती है महमूद खान एचएक्सई का एक किरदार जो है वो सामने आया है, उनके पास भी इख्तियार नहीं है, वो किस कैपेसिटी में करें अगर PTI खुद उनको नहीं मानती। खान ने तो कह दिया, लेकिन खान जेल में है, अब बाहर क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। और महमूद खान एचएक्सई खुद भी PTI के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर। तो ये आपको कहीं आगे कोई प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अगर तो आप प्रोसेस को आगे चलाना चाहते हैं बग़ैर PTI के, तो बिल्कुल ये प्रोसेस गालिबन चल सकता है। मगर अगर आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को, जब हम कहते हैं कि हमें गुफ्तगू करनी है, तो हमारी कोशिश तो यही है और ख्वाहिश यही है कि तमाम सियासी जमातें जो है मिलकर बात करें। माइनस PTI सबसे बड़ी अपोजिशन तो वही है, वो कैसे हो सकता है मलिक साहब? जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। आपने तो मेरे मुंह की बात खींच ली कि देखिए बात यह है कि एक पार्टी है वो कहती है आपने मुझे आज प्रोग्राम पे बुलाया नैयर साहिबा, तो मैं हाजिर हो गया। अगर आप मुझे प्रोग्राम में ना बुलाएं तो मैं ज़बरदस्ती तो आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मगर जब तक आप नहीं कहेंगी कि आइए बैठिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तब तक बात नहीं हो सकती।
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے, اگر دوسری پارٹی کہتی کہ ہمیں نہیں آنا تو ہمارے پاس کیا سپیس رہ جاتی ہے. اور آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے اگر وہ, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ جسے اختیار دیں اسے ایک دن دیں اور اگلے دن چھین لیں. ایک دن اسے کہیں یہ میرا وفادار ہے, یہ بات کرے گا, اگلے دن وہ بات شروع کہے تو کہیں یہ غدار ہے, بات کرتا ہے. تو اس میں پھر جو اندرونی معاملات پی ٹی آئی کی پارٹی کے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب, میں کیا رسپانسبل الفاظ استعمال کروں, ذمہ دار الفاظ خان صاحب کے بارے میں. کرکٹ میں بچے مطلب ذمہ دار الفاظ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی ذمہ داری تو کم ہی دکھاتی ہے, خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کم دکھاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کرکٹ میں آپ کو یاد ہوگا بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باری لے کے بلہ اور وکٹیں لے کے بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں آئی پلے اور نو پلے, اگر میں آؤٹ ہو گیا ہوں تو یہ کھیل ہی ختم ہو گیا, اب یہ کھیل اسی وقت چلے گا جب میری باری زیادہ ہے. جی تو نہیں وہ اے نہیں کہندے جی کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, وہ کہندے نے کہ میں کھیڈاں گا تسی سارے جڑے نا فیلڈ 'ਚ رہو گے تے جی میری واری مکی تے تہاڈی بھی مک گئی, کھیڈ ہی مک گیا. تو یہ خان صاحب کا ایک پرانا رہا ہے سلسلہ کہ اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو بہترین ہے, سب لوگ کھلاڑی ہیں اور سب تماشائی جو ہیں وہ محب وطن ہیں, اور اگر آپ بیٹنگ میں آؤٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ کھیل بھی برا ہے, غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ تماشائی بھی غدار ہیں, اور یہ جو فیلڈ کے اندر کے لوگ ہیں یہ تو سب سے بڑے ٹریٹرز ہیں. تو بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے, جب آدمی بچہ نہیں رہتا, اور سیاسی بلوغت بھی اسی کو کہتے ہیں, تو پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. ایک بچہ جو 12-13 سال کا جب ایسی بات کرتا ہے تو آپ کبھی مسکرا بھی دیتے ہیں کہ بچہ ہے, شاید ناسمجھ ہے. لیکن اگر وہی بات کوئی 50 سالہ انسان کرے تو آپ بولیں گے یار تم کس طرح کے آدمی ہو, تم ایک رسپانسبل آدمی ہو, تو تم یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلوغت کے دور میں بات نہیں آ رہی, سیاسی بلوغت کے دور میں بات نہیں آ رہی, بات ابھی بھی وہی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو خان صاحب باہر وہ ٹریلر پہ کھڑے ہوتے تھے, پتہ نہیں اس کو کیا, کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. تو جب خان صاحب جب خان صاحب کو حکومت ملی, جیسے تیسے بھی ملی, جب خان صاحب کو حکومت ملی تو ہم نے سوچا کہ خان صاحب کنٹینر سے اتریں گے اور سڑک کے اکراس پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں گے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر کے ہاؤس میں چلے جائیں گے. تو وہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہیں. کسی کو کہا مونچھوں سے پکڑ کے کال کوٹری تک لے جاؤں گا, کسی کو بولوں گا اس کا پنکھا اتار دوں گا, یعنی حکومت کسی کو ایسے کر کے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا, آئی جی صاحب میں تجھے چھوڑوں گا. یہ کیا بات ہے؟ چلیں اب تو خان صاحب جیل میں ہیں نا ملک صاحب, اب تو خان صاحب جیل میں ہیں, تو جیل میں بھی کنٹینر پہ لوگوں کے ہاں, میڈم لوگوں کے ہاں جیل میں کو بستر کی فرمائش ہوتی ہے, وہ کنٹینر کی فرمائش کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے, وہ جیل میں بھی کنٹینر مانگ رہے ہیں, جو ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کنٹینر ہی کھڑا ہے. جتنی مرتبہ کوئی ملاقات ہوتی ہے باہر اشتعال انگیزی, ملاقات ہو تو باہر نکل کے اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے, ملاقات نہ ہو تو باہر اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے. ملاقات اگر ہو جائے اور کچھ لوگ اندر چلے جائیں تو ان کی آپس میں جو باہر رہ جاتے ہیں ان سے اشتعال انگیزی ہو جاتی, یعنی دونوں طرف کنٹینر لگے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ پہلے وزیر اعظم کے آفس کے سامنے کنٹینر لگایا, پھر کنٹینر لے کے وزیر اعظم کے دفتر میں چلے گئے. دیکھیں اگر پی ٹی آئی یہ آپ سے مذاکرات کر رہی ہے, گزارش کر رہی ہے کہ بھائی یا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور 8 فروری کو کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پہ میڈم نہیں کر رہی ہے. سڑکوں پہ تو کیا نکلیں گے, اس وقت ان کی حکومت ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہیں نکل آئیں باہر. وہاں پہ تو کوئی وفاقی حکومت نہیں, کوئی وفاقی فورس نہیں, اجازت بھی آپ نے دینی ہے, جلسہ بھی آپ نے کرنا ہے. اگر مقصد صرف پروٹیسٹ کرنا ہے تو جس جگہ پہ آپ کی حکومت ہے وہاں کریں نا پروٹیسٹ. لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں باہر نکل آئیں نا خیبر پختونخوا میں, خود ہی اجازت دیں, خود ہی لوگوں کی حفاظت کریں اور وہاں پروٹیسٹ کریں. تو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ وہاں پہنچ جائیں گی, آپ کے کیمرے بھی پہنچ جائیں گے. وہاں تو پروٹیسٹ کر نہیں رہے, وہاں تو لوگ باہر نکل نہیں رہے.
تو اپنی حکومت میں جہاں اپنی پولیس ہے، جہاں اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں پہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہاں تو پروٹیسٹ ہو نہیں پا رہا. تو 8 تاریخ اس وقت کراچی میں ہیں جو سی ایم کے پی کے ہیں، وہ کراچی میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو جنا گراؤنڈ ہے وہ لوگ بھر دیں گے. اور گزشتہ روز جو پی ٹی آئی کی کراچی کی قیادت ہے وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں موقع تو دیں، دیکھیں کہ اجازت مل جائے تو اس کے بعد یہ گراؤنڈ بھر جائے گا. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس وقت جو ہے وہ موبلائزیشن کے لیے وہ گھوم رہے ہیں؟ سوری دیکھیے میڈم، بات یہ ہے کہ پشاور کا کرکٹ گراؤنڈ تو وہ بھر نہیں سکتے، ہاکی گراؤنڈ نہیں بھر سکتے، تو کراچی جا کے گراؤنڈ بھرنے سے پہلے پشاور کے گراؤنڈ تو بھر لینا. سندھ کی حکومت کی جانب سے جو ان کو بڑی پذیرائی ملی، اجرک پہنائی گئی، ٹوپی پہنائی گئی، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، جگہ جگہ جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ان کے لیے نکلنا، کیونکہ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں تو نکل سکتے ہیں لوگ، لیکن ابھی ہمیں وہاں پر کوئی اتنا وہ لوگ نکلے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو لیکن اگر ہم پنجاب کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو پنجاب میں بھی کسی نے نہیں نکلنا تھا، آپ نے کیوں روکا ان کو؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ مقصد ڈیمنسٹریشن نہیں ہے، مقصد اشتعال انگیزی ہے. ٹھیک. جب ان کے پرانے چیف منسٹر، یہ تو بھلے نئے چیف منسٹر آئے ہیں، انہوں نے ابھی تک 1-2 باتیں کی ہیں ذرا سخت، لیکن پرانے چیف منسٹر تو کہتے تھے میں آ رہا ہوں اور میں جیل توڑ کے قیدیوں کو لے جاؤں گا. تو وفاق کے اوپر کیا مقرر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جیل توڑ کے قیدیوں کو لے جاؤں گا تو اسے روکے؟ یہ وہ کوئی تھیوریٹیکلی نہیں کہہ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو تھیوریٹیکلی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں ایسا کر نہ جائیں. 9 مئی پہ انہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلا کے دکھایا، 9 مئی پہ انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی کوشش کر کے دکھائی، 9 مئی پہ انہوں نے قلعہ پہ جو تھا جس میں فوج کے وہ تمام اسلحہ پڑا ہوا تھا خیبر پختونخوا پہ، اس پہ حملہ کر کے دکھایا. 9 مئی انہوں نے سرگودا کی بیس کے اوپر جہازوں کو آگ لگا کے دکھائی. اس کے بعد جب وہ اسلام آباد آئے تو انہوں نے پولیس والوں کو گولیاں مار کے شہید کر کے دکھایا، اور ان کے بھی لوگ زخمی اور شہید ہوئے. جب حکومت میں دنیا میں کہیں بھی پولیس پہ آپ فائرنگ کریں گے تو آپ کے خیال میں اگر ہمیں پولیس پہ گن نکالیں یا فائر کریں تو جواب کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ 9 مئی مقدمات جو ہیں وہ اس وقت عدالت میں ہیں اور ان کو سزائیں جو ہیں وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مل رہی ہیں، اور وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں میرا ایک سوال ایڈ کر لیجئے گا کہ دیکھیں وزیر اعظم کی جانب سے مخلصانہ، بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ مخلصانہ جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں، سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے اگر یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مائنس عمران خان مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کے پارٹی کا ہیڈ ہے، تو عمران خان کو ایڈ کر کے مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کو تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا. تو معاملات اگر سیٹل ہی کرنے ہیں، بہتر ہی کرنے ہیں، تو وائی ناٹ ڈو دیٹ؟ دیکھیے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، مگر عمران خان کے اوپر جیل کی بندش ہے. وہ قیدی ہیں جنہیں سزا ہو چکی 8-10 سال کی. آپ کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہی جس کا مقدمہ چل رہا ہے، تو سب کو اجازت دے دیجئے جتنے قیدی ہیں. جو محمد خان ڈاکو بھی آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، جو چوری چکاری میں بھی پکڑے ہوئے ہیں، سب کو اجازت دے دیں پھر کہ وہ باہر نکلیں، وہ مذاکرات کریں، وہ اب گھر کے امور جو ہیں ان کو سیٹل کریں. بات یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر سزا ہونے کے بعد کی بندش ہے میڈم، وہ تو قانون کے مطابق وہ تو رہے گی. ہاں البتہ ان کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی میری طرف سے کرے نیگوشیٹ، یہ کہا انہوں نے، آپ نے ٹی وی پہ چلایا. جی، جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کو، میں نے ان کی جو ایک عدم اعتمادی کی فضا جو ہے اس کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ 20 لیڈر ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس صورت میں جب وہ اس پی ٹی آئی پہ اعتماد ہی نہیں کرتے تو اس کو ریپریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سوال ہر کسی سے کرتی ہوں، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے پی ٹی آئی بھی نہیں دے پا رہی. یہ تو سوال آپ کو دیکھیں نا، یہ نہیں، مگر یہ تو سوال ہی پی ٹی آئی کے لیے نا. جی بالکل، وہ دیتے ہیں قیادت دیتے ہیں، چارٹر دیتے ہیں، رسپانسبلٹی دیتے ہیں، پھر آپ اس کے خلاف تقاریر شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جو بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. جب ان کے صدر اندر جاتے ہیں تو ان کے جنرل سیکرٹری خلاف ان کے ہو جاتے ہیں، جب علی ظفر صاحب بولتے ہیں تو دونوں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب بہنیں معزز بہنیں ان کی بولتی ہیں تو بیگم صاحبہ کی ٹیم خلاف ہو جاتی ہے، جب بیگم صاحبہ کچھ پیغام بھیجتی ہیں تو بہنوں کی ٹیم خراب ہو جاتی ہے. اچھا ملک صاحب، سیاسی جماعت ہے نا، تھوڑے بہت اختلافات کی اجازت دینا ان کو. یہ تو بتائیں کہ یہ آپ وفاقی وزیر بھی ہیں. دیکھیں میڈم، میں یہ دیکھیے ایک سیکنڈ، ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ان کے اختلافات کو سیٹل کریں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پورا پروگرام نیگوشیشن پہ کیا ہے تو ہم کسی سے کریں گے نا.
تو آپ بتا دیں ان سے پوچھ کے کہ وہ کون ہے جس سے کرنی ہے ملاقات. جیل کے اندر تو نیگوشیشنز نہیں ہو سکتی. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب, وہ 0.%. جی آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر کیا محمود خان اچکزئی کو حکومت لگانے جا رہی ہے, نہیں لگانے جا رہی, کیونکہ انہوں نے تو نامینیٹ کر دیا ہے. تو ایک پارلیمان, آپ بھی پارلیمان میں ہوتے ہیں, ہم وہاں پر سالوں سے کور کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, پارلیمانی اقدار ہیں, تو کہیں پر اپوزیشن لیڈر نہ لگانے والا سلسلہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. بڑا انوکھا سا سلسلہ ہے. تو لگا دیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لگانا ہے ہم نے اپوزیشن لیڈر. جی مگر وہ تو انہوں نے نیگوشیشن کے لیے بھی مقرر کیا, پھر اس کے بعد کیا حال کیا. بھائی کوئی فیصلہ تو ہو جائے. جس دن لگانے چلیں گے وہاں پہ تحریک شروع ہو جائے گی, وہاں پہ 3 لوگ انہی کے کھڑے ہو جائیں گے اسمبلی کے اندر. تو ہونے دینا, تو ان کا اختلاف ہوگا, لیکن آپ یاد کریں گے, آپ بھی دیکھیں گی. جی دیکھیں حکومت ضرور اس پہ میں اسپیکر صاحب سے بات کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا. مجھے ان کا نقطہ نظر نہیں پتا کہ اس میں کیا قباحت ہے. اچھا آخر میں ایک سوال آپ کی منسٹری سے متعلق ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت درختوں کی کٹائی کے اوپر ایک طوفانی بدتمیزی جو ہے وہ مچا ہوا ہے, اور وہ درخت جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے ہیں. کبھی CDA کو جو ہے وہ درختوں کا قاتل قرار دیا جا رہا ہے, کبھی حکومت کو جو ہے وہ انہی الفاظ سے جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے. تو آخر اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو پبلک انٹرسٹ میں یہ آواز اٹھاتے ہیں. ہمارے بہت سے صحافی دوست ہیں, میرے قریبی دوست, جنہوں نے بہت کرٹیک کیا اور میں نے اس کو مثبت جانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی ہمیں کرٹیک کیا اچھا کیا. انہوں نے ایک پبلک ایشو جو ہے اسے سامنے لے کر آئے. دیکھیے جب 1960 میں اسلام آباد بنا تو یہاں پہ برق رفتاری سے گرینری اگانے کے لیے پیپر ملبری, جسے ہم جنگلی شہتوت کہتے ہیں, وہ لگائے گئے, کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں اور ان کی جڑیں اندر ہی اندر اتنی پھیل جاتی ہیں کہ ان کو ہٹانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ لگ تو گیا, مگر اس کے ذریعے اس وقت یہ گمان میں نہیں آیا کہ اس کے ذریعے جو پولن نکلتا ہے وہ پولن الرجیز جو ہیں ان کو ایکسیسبیٹ کرتا ہے. ایستھما جو ہے اس کو برا حال, ان پیشنٹس کا برا حال کرتا ہے. اب جو ملک صاحب ہم نے گزشتہ روز بھی اس کے اوپر ایک سیگمنٹ کیا تھا. ایک سیکنڈ میں آپ سے ایز اے وزیر یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی گزشتہ روز ایک بریفنگ بھی ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل, آپ نے تمام اداروں سے بریفنگ لی بھی ہے اور ان کو انسٹرکشنز بھی دی ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب وے فارورڈ کیا دیا ہے آپ نے CDA کو, وے فارورڈ کیا دیا ہے آپ نے جو ہے وہ اس ادارے کو جو ذمہ دار ہے؟ جی دیکھیں ہم نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو وہ درخت اکھاڑے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں اکھاڑا جا رہا. ٹھیک نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ مجھ سے غلط بات ہو گئی. جی پرائمریلی 2 مختلف کیمپینز چل رہی ہیں. ایک وہ درخت اکھاڑے جا رہے ہیں جو مضر صحت ہیں, اور یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جہاں پہ ایک درخت اکھاڑا جا رہا ہے وہاں پہ کم از کم, میں کم از کم کا لفظ کے استعمال کر رہا ہوں, 3 درخت لگائے جائیں گے. یہ 10 بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کو ابھی اسپرنگ کیمپین میں نظر آئے گا. اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, اور ہر وہ جگہ جہاں پہ یہ درخت جو مضر صحت ہیں, جن سے ایستھما پھیلتا ہے, الرجی ہوتی ہے, ان میں سے ہر درخت کے بدلے میں 3 سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے. اور ہم اپنی ٹیم کو CDA کے علاوہ, CDA تو کہہ رہی ہے ہم 3 سے زیادہ لگائیں گے. میں نے کل اس ڈائریکشنز دی ہیں کہ 3 تو وہ لگائیں گے, آپ کتنے لگائیں گے؟ آپ کا ایک نیشنل پروگرام ہے درخت لگانے والا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مرتبہ کیمپین میں خود سٹیئر ہیڈ کروں گا, اور آپ خود دیکھیں گی کہ ہر درخت جو اکھڑا ہے اس کی جگہ 3 سے 10 درخت لگیں گے. اسلام آباد کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا. اب وہ راستہ بنانے کے لیے اگر کوئی درخت اکھاڑا جا رہا ہے یا کمیونٹی میں اکھاڑا جا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ کے ماسٹر پلان میں کچھ ہو بھی اور آپ وہاں پہ درخت نہ اگائیں تو وہاں پہ جھاڑ اگائے گا. تو وہاں پہ بھی جتنے درخت اتارے جا رہے ہیں, پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے, یعنی جڑوں سے نکال کے کہیں اور لے جا کے پلانٹ کیا جائے. مگر جہاں سے درخت اکھاڑے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی نئے درخت لگیں گے, اور یہ وہ درخت املتاس کے ہوں گے یا دیگر جو پائنز کے ہوں گے جن پہ بلبلیں بیٹھتی ہیں, جن پہ طوطے بیٹھتے ہیں, جن کے ارد گرد جگنو گھومتے ہیں. یہ باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ درخت جن کی وجہ سے صرف پولن پھیلتا ہے اور صحت کا نقصان ہوتا ہے, اور ہمارے پرندے اڑ جاتے ہیں, بلبل کی آواز نہیں آتی, وہ ہرے طوطے جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں, کوئی جگنو ختم ہو جاتے ہیں, تتلیاں نظر نہیں آتی.
ان کو ختم کر کے یہاں کے علاقائی جو درخت ہیں وہ ہر جگہ پہ لگائے جائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ان کی جانب سے جو نقشہ اسلام آباد کا کھینچا گیا ہے، میں تو کہیں کسی خوابوں کی دنیا میں چلی گئی تھی کہ اگلے 10 سال میں شاید یہ والا اسلام آباد ہمیں دکھائی دے۔ لیٹس ہوپ فار دیٹ۔ سیاسی محاذ کے اوپر ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایک عدم اعتمادی کی فضا ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ نہ مذاکرات کہیں شروع ہو پا رہے ہیں اور نہ کہیں جو ہے وہ آگے بڑھ پا رہے ہیں۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، کئی اموات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ایران میں اس کشیدہ صورتحال کے باعث آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستانی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اب ایران میں موجود پاکستانی اس وقت کس حال میں ہے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانہ اس وقت اپنے شہریوں کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ایران میں موجود پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو صاحب۔ بہت شکریہ مدثر ٹیپو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی ایک سینسٹیو اس وقت پوزیشن ہے وہاں میں، خاص طور پہ تہران میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دوران آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ یہ بتائیے کہ سینسٹیوٹی اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس وقت مجموعی طور پر آپ وہاں پر سفارت خانہ اس کے اطراف میں مجموعی طور پر ایران میں جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں پر صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے؟ جی شکریہ۔ میں ابھی اپنی ایمبیسی کے اندر بیٹھا ہوں جی، ڈاؤن ہے تقریباً پچھلے 20-22 گھنٹے سے، تو کمیونیکیشن کا ایک ہیوج ایشو ہے، اور لیکن ہم انسٹاگرام پہ اویلیبل ہیں، ہم فیس بک پہ اویلیبل ہیں، ہمیں کالز آئی ہیں۔ 40 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہوئے تھے، ان سے وہ ہم تک پہنچے، ہم نے انہیں رابطہ کر کے بتایا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر طریقہ ہے۔ تو کل وہ مشہد سے واپس لاہور کی فلائٹ لے رہے ہیں۔ پاکستانی کمپنیز کچھ آئی ہوئی ہیں، انہیں ہم نے گائیڈ کیا ہے۔ کچھ پاکستانی آنا چاہ رہے تھے، پاکستانی کمپنیاں آنی ہوئی، ان کو بھی گائیڈ کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے، اس کو دیکھیں، اس کو ایڈہیئر کریں۔ میں ٹریول ایڈوائزری پہ آپ سے بات کروں گی مدثر صاحب، ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے، انفارمیشن کے لیے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنے جو پاکستانی ہیں وہاں پر ایران میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور جن کو جو ہے وہ ہیلپ کی اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی ایمبیسی کی جانب سے، لیکن کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پاکستانی موجود ہیں، یہ ضرور بتائیے گا۔ جی اس وقت دیکھیں تقریباً ہمارے پاس 600-700 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کیونکہ ایگزام بھی شروع ہونے والے ہیں کچھ دنوں کے اندر، تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے، کیا کیا جانا چاہیے۔ جو اپنی اون پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جایا جائے، تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ فلائٹس کیسے آپریٹ ہو رہی ہیں، کون سی آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ایرانی حکومت کی جو سول ایویشن کی ویب سائٹ ہے، فلائٹس کی سب سے اوتھینٹک انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہے۔ کسی اور جگہ کو ایکسیس کر کے نہ دیکھیں، فلائٹیں آپریٹ کر رہی ہیں، کچھ ڈسرپشن نیچرلی ہے لیکن فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس نے جو بھی اپنے پلان بنانی ہے، یا کسی نے بھی جو ٹریول کرنا چاہتا ہے، جو ایران سے پاکستان جانا چاہتا ہے، تو جو فلائٹ ہیں وہ سول ایویشن کے اوپر جا کے دیکھیں۔ اور ایران بہت بڑا ملک ہے جی، اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سپریڈ ہیں، تہران میں ہیں، ہمدان میں ہیں، ایلام میں ہیں، زنجان کے قریب ہیں۔ تو ہم نے ان کے کی ریپرزینٹیو کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور جو جیسے ان کو جو فیسلٹی چاہیے ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں وہ مہیا کی جائے۔ اور ہماری کونسل مشہد کونسلیٹ کے بھی اندر ایک یونٹ بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کافی فیملیز رابطے میں ہیں، وہ وہاں پہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا بالکل نان اسینشیل ٹریول کو بالکل نہ کریں، اور محدود رہیں، اپنی بہت اسینشیل جو ڈیوٹی ہے وہاں تک رہیں، اور جو آپ کی ضروریات کی چیزیں انہیں اپنے پاس رکھیں۔ اپنا پاسپورٹ، اس کے اندر جو ویزا ہے وہ آپ کے پاس ریڈیلی ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی صورت میں آپ کی موومنٹ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اس میں کوئی تکلیف ہو۔ ٹھیک، تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے جو پاکستانی کوئی اسٹوڈنٹس یا وہاں پر زائرین یا جو وہاں پر اس وقت ایران میں موجود ہے پاکستانی، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کسی بھی سپورٹ کے لیے، اور کس قسم کی سپورٹ جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہیں ایمبیسی سے؟ جی دیکھیں ابھی تو بالکل کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، تو وہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں۔ ہماری جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر کال کر رہے ہیں۔ میرا اپنا جو کہ کہتے ہیں واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور میں پتہ نہیں کہنا مناسب لگے گا یا نہیں لگے گا کہ میں خود ان چیزوں کو صبح سے دیکھ رہا ہوں۔
ان کو جو بیسک ان کو آ رہی ہے, چونکہ وہ رابطہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں ایئرپورٹ کھلے ہیں, ہم فلائٹ کی جو ٹکٹیں ہماری نہیں بک ہو رہی ہیں ہمیں بتا دیں ہم کہاں سے ٹکٹیں بک کرائیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو میرا پورا سٹاف ہے جی. تو پرنسپل ان کا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح جلدی سے جایا جا سکتا ہے جو جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت بڑا ظاہر ہے ایک کرائسس ہے اس وقت, سچویشن جو ہے وہ یہاں پر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے غیر یقینی ہے. تو ایسے میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ سفارت خانہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریلیف دے دے, لیکن سفارت خانے کے اندر جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور باہر جو سائلین ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو مشکل ہو رہا ہوگا آپ کو ان دونوں کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا سچویشن کو ایسے میں. جی, زائرین بھی آئے ہوئے ہیں, کل کچھ زائرین کی ہمیں کالز آئی ہیں, ہم نے انہیں بھی گائیڈ کیا. اور نیچرلی ایران بہت بڑا ملک ہے اور پورے ایران کے اندر ہمارا ایمبیسی اور 2 اور یونٹس ہیں. زاہدان تو بالکل پاکستان کی سائڈ پہ ہے, اور وہاں پہ حالات ایکچولی بالکل وہ جو مین یہاں پہ ایشو چل رہے ہیں وہ تہران کے اندر اور جو نیئر بائی ایریاز ہے وہاں پہ ہے, یا کچھ بارڈر ایریاز کے اوپر ہیں. جی یہ ایشو ہے, لیکن پھر بھی ہم کمیٹیڈ ہیں, ہماری حکومت ہمارے ساتھ ٹوٹل رابطے میں ہے. اسلام آباد ہماری فارن منسٹری کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے کا رابطہ ہے, اور ہم اپنے وسائل کے مطابق ہم سارے اپنی عوام کے لیے حاضر ہیں جی. اچھا, ایک آخری سوال, میں آپ کو بہت دیر جو ہے وہ یہاں پر روکوں گی نہیں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, اس وقت آپ بہت پھنسے ہوئے ہیں. صرف یہ بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاکڈ ہے, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وائی فائی نہیں چل رہا ہے وہاں پر, جو اس وقت کمیونیکیشن سسٹم ہے, جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے. تو جو پاکستانی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو وہ کس طرح سے رابطہ کریں؟ واٹ آر دا بیسٹ ویز, ایک بار پریسائسلی وہ بتا دیجیے گا پلیز. اس وقت ایز آف ناؤ بیسٹ رابطہ ہے لینڈ لائن پہ کرنے کا, ٹھیک, کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے, تو وہ باقی چیزوں پہ ہم تک رابطہ نہیں کر سکتے. اب جو لوگ پاکستان میں ہیں یس وہ ہم سے رابطہ کر پا رہے ہیں, جو ایران کے اندر ہے وہ ہم سے رابطہ نہیں کر پا رہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں, اور کسی صورت میں بھی اگر تھوڑی دیر بعد ان کا اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں. اس وقت لینڈ لائن پہ, اور وہ بھی ایران کے اندر سے, باہر سے لینڈ لائن ابھی کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ باہر سے ایمبیسی کے نمبر پہ کال کریں گے تو ابھی اس کے اندر بڑی ڈسٹرپشن آ رہی ہے جی. بہت شکریہ مدثر ٹیپو صاحب, پروگرام میں آپ نے جو ہے وہ وقت نکالا. ناظرین, ایران کی صورتحال آپ نے جانی, کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. جو ٹیلی فون نمبرز رابطے کے لیے پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں وہ ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ کے لیے جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے تواتر کے ساتھ, تاکہ اگر کسی کو بھی اس نمبر کی ضرورت ہو تو وہ آسانی کے ساتھ وہ ڈائل کر سکے. ایران میں مسلسل بگڑتے حالات, پاک سعودی دفاعی معاہدے میں ترکیہ کی دلچسپی, اور پاک افغان تعلقات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر آصف درانی صاحب. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام. آصف درانی صاحب, یہ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی, سارے خطے میں آپ نے سرو کیا ہوا ہے, چاہے ایران ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے UAE ہو. تو اس وقت اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں کشیدگی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو کیا صورتحال مجموعی طور پر آپ اس کو کیسے ڈیکوڈ کریں گے؟ دیکھیے ایران میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہرحال اس میں ایکسٹرنل فیکٹر خاصا انوالو. ایران پہ فرام ڈے 1 سینکشنز لگی ہوئی ہیں 79 سے, اور ایران کے ساتھ بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا کیونکہ امریکن سینکشنز ہیں, اور یہ ایک میجر فیکٹر بنا ہے. اب جو اس وقت پروٹیسٹ ایران میں شروع ہوئے ہیں اس کا محرک بھی جو ایران کی کرنسی ہے اس کا اچانک فال ہے. یعنی وہ ان کا تومان جو ہے وہ 1,42,000 روپے فی ڈالر پہ چلا گیا ہے. جی, یہ آج سے 6-7 سال پہلے کوئی 25,000 تومان ڈالر ہوتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں تقریباً 5-6 ٹائمز ایک کرنسی کا ڈکلائن, اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس سے جو انفلیشن بڑھا ہے اس نے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی. ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل. اس لیے اس وقت جو یہ خاص کر یہ ہنگامے ہوئے یہ مہنگائی اور فساد بازاری کے خلاف ہے, اور اس میں لوگوں کے جو انکمز ہیں ڈسپوزیبل انکمز وہ آلموسٹ نل ہو گئی, نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک انریسٹ ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے بھی
بڑے اس معاملے میں تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کا حق ہے احتجاج کرنا. البتہ ایران کے اندر جو پرابلم یہ ہے کہ بہرحال وہاں پہ ایک ریولیوشنری سسٹم قائم ہے پچھلے 47 سال سے. ٹھیک ہے. تو اس کے اپنے طرز طریقے ہیں سچویشن کو کنٹرول کرنے کے یا اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے. تو اس پہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. جی درانی صاحب، ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ براہ راست انوالو ہیں اس سارے پروسیس کے اندر جو انریسٹ اس وقت ایران میں موجود ہے. تو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایک سامنے آ جانا اور اس کے بعد آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں امریکہ اور اسرائیل اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انوالو ہیں. اور وہ جو جون میں اسرائیل نے اٹیک کیا وہ 12 دن کی جو جنگ تھی، اس کے بعد آخر میں امریکہ نے جس طرح سے ایران کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا ناتانز، فورڈو اور اصفہان میں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ مزید پابندیاں لگی ہیں. اب ایران کا آئل جو جا رہا تھا اس پہ بھی انہوں نے انٹرڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکنز نے. تو یہ یقیناً ایران کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے. ایران کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن امریکن سینکشنز کی وجہ سے ایران آج جو صورتحال ہے ان کو بھگت رہا ہے. جی ایران کی جانب سے ایک جو اعلامیہ جاری کیا گیا گزشتہ 1-2 روز کے اندر، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے ایران، اور انہوں نے حملے کی بات بھی کر دی ہے. تو آپ کو یہ جو ایک ان کی تھریٹ ہے ایران کی جانب سے، یہ کتنی خطرناک لگتی ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک جو ہے وہ رول پلے کرتا رہا ہے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور ماضی قریب میں ایسی بہت ساری کوششیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی. تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے، اور یہ تھریٹ جو ہے اس کو آپ کتنا تھریٹننگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے تھریٹ کیا ہے کہ وی آر لوڈڈ. جی وہ اب ایران ظاہر ہے ایران اس کا جواب دے گا، یا وہ سفارتی سطح پہ بھی وہ یہ بات کریں گے. پاکستان کے رول کی بات ہے تو پاکستان تو اپنے جو ہے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے، اور پاکستان نے یہ مینٹین کیا ہے کہ جو سیاسی اور جو سفارتی پرابلمس ہیں ان کو سفارتی ذریعے سے حل ہونا چاہیے. امریکہ نے جو وینزویلا میں کیا ہے اس سے یہ اب اس وقت ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگلا ہدف کیا ہوگا. اس لحاظ سے بھی ایک تشویش کی لہر تو ہے، اور اس میں ہمیں خاص کر یہ جو امریکن میکنیشن ہے، یہ اسرائیلی جو کھیل کھیل رہے ہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا، اور ہمیں اپنے سولیڈیرٹی کا اظہار اپنے نیبرز کے ساتھ اور اسلامک کنٹریز ان کے ساتھ ہونا چاہیے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے تو OIC کا ایمرجنسی میٹنگ اس میں بلانا چاہیے. جی OIC کی ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ تجویز آپ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ گفتگو جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس وقت ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پاکستانی موجود ہیں وہ کس طرح سے سفر کریں. یہ بتائیے گا کہ کیا ایڈوائزری جاری کرنا کافی ہے؟ وہاں پر بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے، آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کی دیکھی ہیں، آپ کے علم میں ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر پاکستانی دفتر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سفارت خانہ جو ہے وہ کوئی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے. تہران میں ہمارے 60-70 لوگ ہی ہوں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایڈوائزری اسی لیے ایشو کی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ اگر وہاں سفر کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، تو وہ ایسے اقدامات کریں، اور خاص کر جب یہ وہاں شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں یا جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا حصہ نہ بنیں. اچھا، آخر میں میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی جانب سے جو ہے وہ ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے. اور اس رپورٹ نے پاکستان کے اس بیانیے کی، اس موقف کی تائید کر دی ہے جس کے مطابق جو افغانستان کی سرزمین سے سب سے زیادہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو ایک طرح سے اٹس اے ونڈیکیشن آف پاکستان's complaints about
افغان طالبان رول ان افغانستان. جی یہ تو اس کی انڈورسمنٹ ہے، اور اس میں اسی لیے پاکستان اور بھی جو خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے کہ افغانستان ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ہب بن چکا ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی ایک بڑا گروپ ہے، اس کے ساتھ یہ ایس کے پی بھی ہے، ای ٹی آئی ایم بھی ہے، وہاں پہ یہ القاعدہ بھی موجود ہیں. تو میں خود ان خطرات کا اظہار کرتا رہا ہوں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایک اور 9/11 جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب آپ نے آپ کے قیمتی وقت کے لیے. امبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے ایک خصوصی جو OIC کا اجلاس ہے وہ بلانے کی تجویز دی گئی ہے ایران کے میٹر کے اوپر، اور باقی جو ہے وہ ایران میں جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سہولت کے لیے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایران میں موجود پاکستانی سفارت خانہ جو ہے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو یقینی طور پر ہم بھی ایران ہمارا مسلم برادر ملک ہے، تو پاکستان کے تمام جو شہری ہیں، پاکستان کے رہنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ، ایران کے باسیوں کے ساتھ جو ہے ان کی ہمدردیاں موجود ہیں. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.